ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मज़हर अब्बास भट्ट है और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे तकरीबन इस फील्ड में काम करते हुए 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, इसलिए मुझे तकरीबन इसके जो सारे फैसेट्स हैं, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबीज़, नौज़ायदा बच्चे जो हैं उनको, जो आम हमारे बच्चों के मसाइल हैं उनको डील करते हुए, और उसके अलावा ख़ास तौर पे मुझे चांस मिला सऊदी अरबिया जाने के बाद बच्चों की एमरजेंसी में काम करने का। तो उस लिहाज से काफ़ी एक्सपीरियंस इंडोर आउटडोर पेशेंट्स का मेरा है। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बहुत बुनियादी सी बातें करूँ, और आज का भी ये टॉक जो है इसमें हमारा मकसद ये है कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं और जो माँ बाप पहला जिनका बेबी है, तो उनके ज़हन में बहुत से सवालात और शक और ऐसी चीज़ें, मिथ्स जिसको हम कहते हैं, तो ये होते हैं जो उन्होंने अपने बड़ों से, अपने घर वालों से सुनी होती हैं, और उनको मिथ्स को तोड़ना, डिबंकिंग एंड उसकी वजाहत करना कि एक असल क्या चीज़ है और उसको क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का आज हम बात करेंगे आसानी से। जैसे हमने पहले कहा कि नौज़ायदा बच्चों के मसाइल, और जो माँ बाप होते हैं बेचारे, उनका मसला ये है कि जो भी नई मशीन लेके आते हैं बाज़ार से, उसके साथ एक किताब आती है जो उसका इस्तेमाल का तरीका हमें बताती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कोई किताब उस तरह से नहीं आती। इसलिए हम तकरीबन अक्सर माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल उसकी केयर के जो बुनियादी चीज़ें हैं उनसे भी नावाकिफ़ होते हैं। मसलन उनको ये पता नहीं है कि जी फीडर देना जो है बच्चे के लिए किस कदर मुज़र सेहत है। वो चूँकि एड्स देखते हैं, टीवी देखते हैं उसमें, और दुनिया भर के वो जो दूध के डब्बे, उन पे इतने प्यारे प्यारे उन्होंने बच्चे बनाए होते हैं कि लोगों का ख्याल होता है कि ये हमारा बच्चा बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा ये दूध पीने से, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो जो बच्चे डब्बों पे बने होते हैं वो भी वहाँ के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे वो ये कि जब न्यू बॉर्न होता है घर के अंदर, तो उस पर क्या एहतियात आपने करनी होती है। तो पहली बात तो ये है कि बेहतर होता है कि किसी ऐसे सेटअप में बच्चे को डिलीवर करवाया जाए जहाँ पे उसकी फ़र्स्ट एड, या उसको जो शुरू में कुछ मसाइल हो सकते हैं, सांस के, सिक्रीशन ज़्यादा होने के, दिल की रफ्तार के, कोई रंग के, वो ज़ाहिर है घर में जो दाई होती है या जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जिसको TBA कहते हैं, उनको उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता। तो बेहतर होता है कि पहला बेबी ख़ास तौर पे जो है वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से की ज़ेर निगरानी हो, या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ स्टाफ जो है वो उससे काफ़ी हो। लेकिन अगर घर पे भी ये बच्चा डिलीवर हो तो आपने चंद चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है कि मिसाल के तौर पे वो सबसे पहली बात तो वही जो नाफ होती है बच्चे की, नाड़ू जिसे कहते हैं, उसको काटने के लिए बिल्कुल साफ़ चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। उसको आप एक 5 रुपए का ब्लेड ले लें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर की पुरानी छुरी से, कैंची से, धराती से, जैसे कि हम देखते हैं गांव से भी कई दफ़ा बच्चे आते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, टेटनस जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि बच्चे को तशन्नुज की बीमारी, झटकों की बीमारी लगा सकते हैं। और कई दफ़ा फिर ये बच्चे जो है ना उस हालत में गाँव से या ऐसी जगहों से लेके आते हैं जिनको कि झटके लग रहे होते हैं, और फिर इनका एक लंबा इलाज है, महंगा इलाज है, और ये सारे, तो इतने सारे उस तरद्दुद में पड़ने की बजाय अगर उनकी जो नाफ है उसको साफ़ ब्लेड, एक नया ब्लेड लें और साफ़ ब्लेड लें और उससे काट लें आराम से, उसमें कोई मुश्किल नहीं। ज़्यादातर TBS को अब ये बात पता है और वो कर रहे हैं एहतियात, लेकिन स्टिल हमें एक ज़माने में ही टेटनस के बहुत से केसेस में, अल्लाह का शुक्र है कि इंजेक्शंस की वजह से और बच्चों की डॉक्टर्स की मौजूदगी और ऐसी नर्सेज जो ट्रेन हैं या ट्रेन दाइज हैं इवन, तो वो ये मसला काफ़ी किसी हद तक कम हो गया। दूसरा मसला ये होता है कि जो बच्चे जो हैं ऐसे इक्विपमेंट उसमें यूज़ किया जाता है डिलीवरी के दौरान या ऐसा, कि जिससे कुछ इन्फेक्शंस बच्चों में लगने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इससे पहले चूँकि हमारे यहाँ पे वो जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं की जा रही होती, तो एक्चुअली कई दफ़ा बच्चे की हमल की जो मुद्दत है उसका भी सही तरह अंदाज़ा माओं को नहीं होता। तो ये आपको चाहिए कि उसके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड है, दूसरी चीज़ें। तो
وہ اگر آپ کسی گائنیکالوجسٹ سے رابطے میں ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، جو پریگنینسی کے دوران ایٹ لیسٹ جو آپ کا آخری 3 مہینے ہوتے ہیں اس کے دوران اس بچے کی حالت کے بارے میں، اس کے گرد جو پانی ہے اس کی مقدار کے بارے میں اور اس کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں، یا کوئی ایسے خدا نخواستہ پیدائشی نقائص جو بچوں میں نقص پیدا ہو جاتے ہیں یا ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو ان میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان کا آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا تو اس کے لیے آپ پھر پراپر ارینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ ڈیلیوری اسپیشلی جو پہلی ڈیلیوری ہے اس کو آپ کسی ہاسپٹل میں یا مستند ڈاکٹر کی زیر نگرانی کریں۔ دوسری چیز جو بچوں میں عام طور پہ نظر آتی ہے جو بالکل شروع کی چیزیں ہیں وہ ان کے سانس کے مسائل ہوتے ہیں، اور سانس کے مسائل ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں جن کے پھیپھڑے اتنے میچور ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے اندر وہ چیز ہی ابھی تک بنی بھی نہیں ہوتی جو پھیپھڑوں کو کھلا رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو سرفیکٹنٹ ہم اس کو کہتے ہیں، ایک مٹیریل ہوتا ہے، اور لکیلی اس دور میں ہمارے پاس وہ مٹیریل انجیکشن کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو رہا ہے یا اس کے پھیپھڑے ٹھیک طرح سے نہیں بنے ہوئے، تو اس میں ہم پھر اسے وہ سرفیکٹنٹ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر اس دباؤ سے نکل آتا ہے۔ اگر ہم اس چیز میں انتظار کریں اور بچے کا سانس 12 گھنٹے 18 گھنٹے خراب رہے تو پھر اس کے بعد اس کی ریکوری میں اور بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں اس کے دل پہ دباؤ آ جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے جو ہیں پوری طرح سے کھل نہیں رہے ہوتے، تو اس میں علاج میں پیسے، وقت اور محنت بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے پہلے سے اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا بچہ وقت سے پہلے ہے تو ایسے بچوں کو تو ضرور پری میچور جسے ہم کہتے ہیں، یعنی 36 ہفتے یا 37 ہفتے بائی ڈیفینیشن، اس سے اگر کم میں بچہ ہے تو اس کو پھر کوشش کریں کہ ہاسپٹل میں ڈیلیور ہو۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں نے اندر جو ماں کا مواد ہوتا ہے وہ جب آخری ڈیلیوری سے پہلے ان کا جو حمل کا جو اصل وقت ہے پیدا ہونے کا، اس وقت وہ چیز اندر سانس کی نالیوں میں لے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے تو اس کا سانس کا سلسلہ ٹھیک طرح سے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا، اور یہ سانس کا سلسلہ ٹھیک ہونا جلدی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ دل کے اوپر پھر جو دباؤ ہے اس کو کم کرتا۔ بچے اگر سانس ان کا ٹھیک نہیں ہوگا تو اس سے سیکنڈریلی ان کے جو دل کے مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سی ایسے شریانیں اور وریدیں اور ہارٹ کے اپنے جو بلڈ ویسلز ہیں وہ پوری طرح سے بند نہیں ہوتے یا پوری طرح سے کھلتے نہیں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اندرونی طور پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب سانس ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ مسائل رہ جاتے ہیں اور پھر اس کا کئی دفعہ لمبے عرصے کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے۔ کچھ بچے باقی سب چیزیں ٹھیک ہونے کے باوجود، وزن وغیرہ سب ٹھیک ہونے کے باوجود ان کا سانس اچھا نہیں ہوتا، تو ان کو شروع میں کچھ عرصے کے لیے ہمیں مشینوں کی مدد سے سانس دلانا پڑتا ہے، اور جو کہ میں بھی چند گھنٹے ان کو دینا پڑے یا میں بھی چند روز ان کو دینا پڑے، لیکن ایک دفعہ جب وہ اس سلسلے سے نکل آتے ہیں اور ان کا اپنا سانس ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ساری عمر کے لیے ان کو دوبارہ یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ ہیلپ ان کو اس وقت نہ دی جائے تو ان کے پھیپھڑوں پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے اور وہ ایک لائف لانگ آپ کے لیے میزری ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے بہت سی پھر بھاگ دوڑ اور ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لنگ کا ڈسپلیزیا کہتے ہیں، جس میں کہ جب زیادہ دیر مشین پہ رہتا ہے پیشنٹ یا آکسیجن ہائی لیول چاہیے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے لنگس میں ایک اسٹرکچرل کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کو پھر ہائی آکسیجن، ہر وقت آکسیجن کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دل پہ بھی دباؤ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسے مسائل جو چھوٹے نیو بورن بچوں کے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیڈ کیسے انیشیٹ کرائی جائے اور کیا فیڈ دیا جائے اور کتنا فیڈ دیا جائے، تو یہ ماؤں کے اکثر سوال ہوتے ہیں۔ اب جو بچہ وزن کا اچھا ہے، مدت اس کی حمل کی پوری ہے، نیو بورن جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ریفلیکسز رکھی ہوتی ہیں کہ وہ جیسے ہی ماں کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں تو وہ خود بخود بریسٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کو پینے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے۔ جب ہم پریگنینسی کے آخری ہفتوں میں بچوں کے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے دیکھ سکتے ہیں انہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سوالوئنگ موومنٹس ان کے ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے پینا۔ کئی دفعہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کیا پتہ، چلو جی اس کو جلدی سے فیڈر شروع کریں، تو فیڈر شروع کرنے میں جلدی نہیں ہوتی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ ودن ہاف این آور بائی دا بک جو ہم کہتے ہیں کہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے 30 منٹ کے اندر اندر
بچے کو فیڈ کرا دینے چاہیے. بہت اس کو ایکسٹریم لے جانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کے اوپر ہی ڈال دیں, ابھی اس کا ناڑو لگا ہی ہوا ہے تو پھر بھی آپ اس کے اوپر ڈال دیں اور وہ خود بخود فیڈ لینا شروع کر دیں. لیکن اگر وہ بچہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فیڈ نہیں بھی لیتا ہے تو انشاءاللہ پینک کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی. پہلے کئی دن ہوتے ہیں اس میں صرف چند قطرے ماں کا جو دودھ آ رہا ہوتا ہے, بلکہ کولوسٹرم کہتے ہیں, اور ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ ورتھ اٹس ویٹ ان گولڈ یہ فلوئڈ ہوتا ہے جو ماں کی چھاتی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, چھاتی کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, بچے کو ساتھ لگائیں اور بچے کو فیڈ کرانا شروع کر دیں. نارمل صفائی ہے وہ کافی ہے. اس کے ساتھ اگر وہ فیڈ نہیں لے رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی ماں کا جو فیڈ ہے وہ نکال کے چند قطرے جو ہیں وہی کافی. بچوں میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو شروع میں ان پہ چہرے پہ بھی اور باقی جسم پہ بھی ایک سوجن ہوتی ہے. وہ سوجن بیسیکلی وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی چھوڑا ہوا ہے فالتو, اس لیے کہ ماں کا دودھ شروع میں کم ہے تو اس میں اس کو خوراک تو مل جاتی ہے لیکن وہ مقدار جو اس کو چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہتر بندوبست کرنے والی ہے. اس پہ اللہ کے قدرت پہ یقین رکھنا چاہیے, اور جو چند قطرے جو تھوڑا سا دودھ آ رہا ہے وہ دینا چاہیے. اس کا دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر مدر کا لیٹ ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں, یا دودھ اترنے کا سلسلہ جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے. جتنا ویگرسلی بچہ ماں کے ساتھ جائے گا اور ماں سے اپنی فیڈ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ رحم کرتی ہے اور اس کے لیے فیڈ کا بندوبست کرتی ہے. ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے. اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ ماں مثلاً بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے یا وہ فیڈ نہیں کرا سک رہی, یا خدا نخواستہ کئی ہمارے یہاں زچگی کے دوران اموات کی شرح بھی کافی زیادہ ہے, تو ایسی صورت میں پھر ہم اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دوسرا دودھ دے سکتے ہیں. although اس دوران بھی کوئی رضائی ماں ڈھونڈی جا سکتی ہے, کوئی اس کے خالہ, کوئی پھپھو, کوئی جن کے بچے بھی ہیں جن کا اپنا کوئی سلسلہ ہے وہ اس کو دودھ پلا سکتے ہیں. لیکن بہرحال مجبوری کی حالت میں ہم اسے ڈبے کا دودھ پلانے کی اجازت دیتے ہیں. اور اگر نارمل ایک بچہ جو 3.5 سے 4.5 کلو کے درمیان ایک بیبی ہوتا ہے, وہ اگر 1 آؤنس فیڈ ہر 2 گھنٹے کے بعد لے لے اور دن میں 10 فیڈز بھی لے لے تو وہ اس کے لیے کافی. اس کے ساتھ کئی دفعہ ماں باپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے یورین نہیں کیا یا یورین کم کیا, تو بچے کئی دفعہ پہلی دفعہ یورین کرنے کے لیے تقریباً 12 سے 18 گھنٹے تک بھی لے لیتے ہیں, اور سٹول تو کئی دفعہ 1 آدھ دن پورا گزر جاتا ہے کہ سٹول نہیں کرتے. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ فیڈ لے رہا ہے اور کوئی الٹی نہیں کر رہا اور کوئی اس کے پیٹ میں سوجن نہیں ہے تو آپ پریشان زیادہ نہ ہوں, اس کو فیڈ کراتے رہیں اور انشاءاللہ اس کو دیکھتے رہیں. اگر 24 گھنٹے گزر جائیں تو پھر بہرحال آپ کو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کا اپنے کیا کریں. اس کے علاوہ جو ضروری چیز نیو بورن کے لیے آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں انجیکشن لگنا ہوتا ہے جو کہ پیدائشی یا اسی دن لگنا چاہیے, جس کو وٹامن کے کا انجیکشن. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچوں کا خون جو ہوتا ہے اس میں جو خون جمانے والی یا روکنے والی چیزیں یہ کم ہوتی ہیں. اگر وہ انجیکشن آپ نہیں لگائیں گے تو کئی دفعہ بچوں میں بلیڈنگ کے ایشوز ہو جاتے ہیں, جس کو کہ ہم ہیموریجک ڈیزیز آف دا نیو بورن کہتے ہیں. تو آپ نے انسسٹ کرنا ہے اس نرسنگ ہوم سے یا ڈاکٹر صاحب سے کہ جس کو جی ٹیکا ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ لگنا ضروری, وٹامن کے کا اس کو انجیکشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو BCG کا ٹیکا ہے وہ بھی پیدائشی طور پہ ہم لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ پولیو ڈراپس, اور اس کے ساتھ ہم ہیپاٹائٹس B کا انجیکشن, یہ رائٹ ایٹ برتھ لگ جانا چاہیے. اگر ماں کو ہیپاٹائٹس B ہے تو اس کے علاوہ ان کو امینوگلوبولن بھی ہیپاٹائٹس B کی لگے گی, لیکن یہ ایسے بچوں کو پھر نارملی ڈاکٹر خود ہی مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو یہ لگا دیں. اس کے ساتھ ہم فیڈ اگر دے رہے ہیں تو ہمیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن وٹامن D کے قطرے آج کل روایتی طور پہ D میکس ہے یا اور کسی بھی نام سے آپ کو ملے تو 1 قطرہ روزانہ ہم ان بچوں میں کرتے ہیں, کیونکہ ان بچوں میں عام طور پہ وٹامن D کی کمی ہونے کی شکایات ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا بیبی ہے اور آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں تو آپ ان سوالات کو لکھ لیا کریں, کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ کو ذہن میں یہی آتا ہے کہ اوہ یہ 2 سوال تو ہم نے پوچھے ہی نہیں, یہ تو پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو آپ لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور ویسے بھی کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اپنا پتہ بھی آپ کو دیں گے, اپنا فون نمبر بھی آپ کو دیں گے اور آپ کو جواب دیں گے. جیسے کہ میں نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے پیشنٹ جو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں ان کو بھی میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اور اگر میں سمجھوں کہ ایسے کچھ ایشوز ہیں جو ان کی تعلیم اور ایکسپیرینس اور
اس سے ان کو سمجھ نہیں آ سکتے تو پھر میں انہیں بلواتا ہوں کہ نہیں آپ میرے پاس آ جائیں، میں تاکہ آپ کو ایک سیشن کے طور پہ نیو بورن کیئر کے بارے میں بتاؤں۔ اسی طرح بچے کو نہلانا کیسے ہے، اس کو کپڑے کون سے پہنانے ہیں، اے سی چلانا ہے یا نہیں، ٹیمپریچر کتنا رکھنا ہے کمرے کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور کتنی لیئرز ہونی چاہیے بچے کے اوپر۔ تو یہ ایسے بہت سے سوال ہیں جو ہمیں اس 30 سال کے ایکسپیرینس میں مائیں ہم سے پوچھتی رہتی ہیں، دادیاں نانیاں ساتھ آ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ نیو بورن کے ساتھ کہ جی یہ کرنا ہے۔ ایک چیز جو میں شروع میں بھول گیا وہ یہ کہ گٹی وغیرہ دینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی شہد کوئی اس طرح کی چیز جو نان ملک جسے ہم کہیں وہ نہ دیں بچوں کو، کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بچوں کے سانس کے اور بعد میں الرجیز کے اور بہت سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہم گھٹی کی اجازت آپ کو بالکل نہیں دیں گے۔ تو جب بیبی ہو جائے اس کا وزن پتہ ہونا چاہیے، اس کے سر کا سائز آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کی لمبائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک بنیادی آپ کو آئیڈیا دے گا کہ آپ کا بچہ ہیلدی ہے یا اس کے لیے ایک اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس ڈلیور کریں گے تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس تحریری شکل میں موجود ہوگی جو کہ آئندہ ریفرنس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر یہ اندازہ لگا سکتا ہے جب وہ سیکنڈ انجیکشن کے لیے آپ کو 6 ہفتے پہ بلاتا ہے اور 10 ہفتے پہ اور 14 ہفتے پہ، تو وہ آپ کو ایک تو اسکیجول دے دے گا، وہ ٹیکوں کا شیڈول دے دے گا، اور دوسرا وہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب دے سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو نیو بورن بیبیز کے پیرنٹس ہیں ان کو اگر یہ ساری بنیادی انفارمیشن تھوڑی حد تک دی جائے، اصل میں تو یہ کام پریگنینسی کے دوران ہونا چاہیے، اور گائنیکالوجسٹ کو بھی بریسٹ فیڈنگ کو انکریج کرنا چاہیے، اسی طرح سارا سلسلہ۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں چونکہ یہ کیئر ابھی تک ہم 100% لوگوں تک نہیں پہنچا سکیں، تو یہ انفارمیشن اس ویڈیو کی شکل میں میں آپ تک لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں میرے پاس آ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دیے جا سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔